आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जराइम की एक ऐसी तस्वीर नजर आई है जो कि हर सूरत में घिनौनी नजर आती है, मगर इसमें अहम बात यह है कि ये तस्वीर और ये आदाद शुमार जारी किए हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी मौसर जमात तहरीक इंसाफ ने, जिसने कहा है कि उसने पंजाब की पुलिस की वेबसाइट से, पंजाब की हुकूमत के मुख्तलिफ सरकारी आदाद शुमार से, मुख्तलिफ आज़ाद ज़राए से एक हक़ाइक़नामा तरतीब दिया है, जिसमें पंजाब की जो जराइम की सूरत हाल है उसके फिगर्स जारी किए हैं और पंजाब की सूरत हाल को उसने कहा है कि ये बदतरीन सूरत हाल है, जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है। बदतरीन हो न हो, लेकिन ये एक घिनौनी तस्वीर है जिससे लगता यह है कि पंजाब में जराइम की सूरत हाल किसी सूरत में भी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं है और इत्मीनान बख्श नहीं है। ये पूरे पंजाब की कैफियत है जो कि मुख्तलिफ आदाद शुमार के जरिए जारी की गई है। इसके मुताबिक जो एक हक़ाइक़नामा जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान पंजाब में 5,820 अफराद को कत्ल किया गया, यानी कि तकरीबन 16 अफराद सूबे में हर रोज कत्ल हुए हैं। ये गुज़िश्ता साल की फिगर्स है, जिसमें कहा गया है कि कत्ल किए गए अफराद में से 341 अफराद को लाहौर में निशाना बनाया गया। अगवा के कहा गया है कि गुज़िश्ता साल 14,437 वाक़यात हुए, जबकि अगवा बराए तावान के 95 वाक़यात रजिस्टर किए गए हैं। रेप के 2,867 वाक़यात पंजाब भर में बताया गया है कि हुए हैं, जिसमें गैंग रेप के तकरीबन 235 वाक़यात सामने आए हैं। पुलिस मुकाबलों में 440 वाक़यात हुए हैं, जिसमें दर्जनों मुश्तरक अफराद को मारा गया है, गो कि ये सैकड़ों है ये तादाद। 40,000 से ज़ायद इश्तहारी मुल्ज़िमान बताए गए, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस तरह से 40,000 ऐसे लोग हैं जो कि इश्तहारी मुल्ज़िम हैं मगर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये भी कहा गया कि पंजाब भर में गुज़िश्ता साल डकैती के 15,445, जबकि मुख्तलिफ गाड़ियां छीनने के 20,560 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। थानों में मुख्तलिफ जराइम के 3,85,000 मुकदमात दर्ज कराए गए हैं। कत्ल के वाक़यात हों, डकैती के वाक़यात हों, अगवा के वाक़यात हों, हर सूरत में लगता यह है कि ये सूरत हाल ऐसी है जो कि कम अज़ कम तशवीशनाक ज़रूर है, गो कि ये आदाद शुमार तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो किसी भी सियासी मुनाज़रे में इस बात को साबित कर सकती है कि यह आदाद शुमार दुरुस्त है। यकीनी तौर पर आदाद शुमार से लगता है कि जराइम की सूरत हाल तशवीशनाक ज़रूर है, लेकिन यह भी ज़ाहिर है कि देखने वाली बात है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है और इसकी पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा आबादी है। 7 करोड़ के करीब आबादी वाले इस सूबे में जराइम की ये कैफियत तशवीशनाक ज़रूर है, लेकिन बहरहाल इसको एड्रेस किस तरह से हुकूमत पंजाब ने किया है, खुद हुकूमत पंजाब की जराइम की सूरत हाल के बारे में क्या कहती है, पंजाब के अवाम की राय बहरहाल किसी सूरत में भी इत्मीनान की राय नहीं है। जराइम की मजमूई सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे, हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ हासिल करेंगे। इसके लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है हुकूमत पंजाब के वज़ीर क़ानून जनाब राना सनाउल्लाह ने। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया। ये पंजाब में जराइम की जो सूरत हाल है उसके आदाद शुमार हमारे सामने हैं। आपके पास सालाना आदाद शुमार होंगे हुकूमत पंजाब के सरकारी, जो कि आप बताना चाहें या आप कहेंगे कि आप इनसे एग्री करेंगे ये फिगर्स जो जारी की है तहरीक इंसाफ ने? देखिए कामरान खान साहब, ये तहरीक इंसाफ वालों ने ये कोई हक़ाइक़नामा जारी नहीं किया, बल्कि वही फिगर्स जो कि पुलिस की अपनी वेबसाइट पे जो है वो मौजूद हैं, उन फिगर्स को उन्होंने लेके और फिर उसके साथ अपनी अल्फाजी शामिल करके जो है वो उन्होंने इसको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज की सूरत में जो है वो जारी किया। अगर आप इन्हीं फिगर्स को लें और पिछले 3 साल की फिगर्स लें तो आप ये देखेंगे कि इस साल 2015 में जो है वो न सिर्फ
قتل کے، ڈکیٹی کے اور باقی دوسرے جو جرائم ہیں یعنی کڈنیپنگ کے یا ریپ کے، ان کیسز میں جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، جو تقریباً 15% سے لے کر عمران صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اعداد و شمار جو تحریک انصاف نے جاری کیے ہیں یہ وہی اعداد و شمار ہیں جو کہ پنجاب پولیس نے جاری کیے ہیں، اور ان کے جو اعداد و شمار جمع ہوتے ہیں گویا کہ ان کی فگرز میں کوئی قباحت نہیں ہے موجود ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں یہ یعنی اگر آپ ان اعداد و شمار کو لیں، یعنی اگر مرڈر کو لیں تو مرڈر میں جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 26% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے پچھلے سال سے، اور اسی طرح سے پچھلے سال میں جو ہے وہ پچھلے سال سے کمی تھی۔ تو اس طرح سے اگر آپ یہ لیں تو مجموعی صورتحال جو ہے وہ اگر فگرز کے حساب سے بھی لیں تو 2015 کی صورتحال جو ہے وہ 2014 اور 13 سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں 10 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر جو تشویش کی بات ہے اور جو کہ پبلک پرسیپشن بھی سامنے آتا ہے کہ جو رہزنی اور ڈکیتی کے واقعات ہیں اس میں کمی نہیں ہے، اور اس میں 15,445 واقعات ہوئے ہیں، گاڑیاں 20,000 چھینی گئی ہیں، جو کہ ظاہر ہے سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے۔ دیکھیں کامران صاحب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں صورتحال جو ہے، لاہور کی صورتحال کو آپ دیکھیں، باقی ہمارے بڑے شہروں کی صورتحال کو دیکھیں، پورے پنجاب کی صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو یہ کمپیریٹیولی نظر آئے گا کہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ باقی بڑے شہر اگر لاہور کے مقابلے میں اگر آپ ان کی جو ہے وہ مثال دیکھیں یا ان کی اپنا جو ہے وہ لائف کو دیکھیں تو آپ کو پنجاب جو ہے وہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ امن و امان کے لحاظ سے جو ہے وہ بہتر جگہ، بہتر صوبہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ دیکھیں یہ 10 کروڑ کی آبادی ہے، اور اگر آپ اس کے فیکٹس اینڈ فگر کو باقی صوبوں کی آبادی کے تناسب سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ آپ کو بہتر نظر آئے گی۔ لیکن یہاں پہ میں یہ ایک بات آپ کو جو عرض کرنی چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ اندرون سندھ بھی اور پنجاب میں بھی ایک رجحان چلا آ رہا ہے کہ یہاں پہ فالس رجسٹریشن کا جو ہے نا وہ ایک بڑا رجحان ہے۔ اب آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں، پچھلے دنوں میں ایک مقدمہ یہاں پہ طالبہ سے زیادتی کا جو ہے وہ رپورٹ ہوا، آپ نے بھی اپنے پروگرام میں اس میں بات کی اور آپ نے بھی اور دوسرے چینلز کے اوپر بھی اس طرح سے بات کی گئی کہ جی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، گینگ ریپ ہو گیا ہے، حکومت کہاں ہے، چیف منسٹر کہاں ہے۔ لیکن بعد میں اب جب حقائق اس کے جو فورنزک لیبارٹری سے سامنے آئے ہیں، تفتیش بھی 1-2 دنوں میں آ جائے گی، وہ گینگ ریپ نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ آیا کہ جی فلاں جگہ پہ ایک جاگیردار نے جناب ایک آدمی کو غلام بنا کے اندر بند کر دیا، اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اور پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں جاگیردار لوگوں کو غلام بنا کے پنجاب میں لا قانونیت ہے، کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، یہاں تک لوگ کہا گیا۔ اب بعد میں جب اس واقعے کی جو ہے وہ تھارو انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ واقعے میں جو حقائق بیان کیے گئے ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک دن میڈیا میں میری سن لے ذرا، ایک دن یہ خبر آئی کہ جی دیکھیں پنجاب میں کیسی صورتحال ہے کہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے وہ ڈاکو نے ان کے ساتھ ڈکیٹی کا مقدمہ کیا، ڈکیٹی کی، وہاں پہ مزاحمت ہوئی اور اس کی بیوی کو جناب مار دیا گیا۔ کتنا ظلم ہے، کہاں پہ ہے حکومت، کہاں پہ ہے گورننس۔ اب بعد میں جب اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس خامد صاحب نے خود ہی اپنی بیوی کو جو ہے اس کو جو ہے ٹھیک ہے رانا صاحب، ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو سنی، بڑی تفصیل سے آپ نے بیان کیا ہے، آپ کو بلایا اسی لیے ہے، آپ کا موقف سن رہے ہیں نا رانا صاحب، تھوڑا سا تو آپ توقف کیجئے۔ اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے آرگنائزر ہیں، انہیں ہمیں جوائن کیا۔ اعجاز چودھری صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ہے کہ یہ بدترین صورتحال ہے پنجاب کی، رانا صاحب کہتے ہیں کہ 10 کروڑ کا صوبہ ہے اور یہ گریجولی بہتر ہوئی ہے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں، تحریک انصاف نے اسے بدترین صورتحال ان فگرز کی بنیاد پہ ہی قرار دیا ہے آپ نے، تو یہ کیسے یہ بدترین آپ کیوں کہہ رہے ہیں اسے آپ؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے پنجاب کے حوالے سے یہ جو جرائم کی اور یہاں پر جو لاقانونیت ہے اس کا اپنے پروگرام میں ذکر کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے کیسز قتل کے علاوہ، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کی پرسنٹیج تو شاید 1 یا 2% ہوگی جو مس رپورٹ ہو جاتے ہیں، وہ سینکڑوں ہزاروں میں ہوں گے جو لوگ تھانے کی دہلیز تک آتے ہیں اور پھر وہ اپنا کیس درج نہیں کرا سکتے۔ یہ جو اعداد و شمار پولیس دیتی ہے
اس سے حقیقی صورتحال کبھی بھی سامنے نہیں آتی. چوری، ڈکیتی، رازنی، اس کا تو یہ جو موبائل سنیچنگ ہے یہ تو اتنا بڑا کرائم ہے پورے پنجاب کے اندر. اور اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں تو یہ جو وارداتیں ہیں نا جی پیسے بھتہ لینے کی، وہ بھی موجود ہیں. وہاں پر بھی یعنی پولیس اور گینگ ہے بنے ہوئے، ان کے درمیان مقابلہ بھی ہوتا ہے اور پھر ان سے نیگوسیشن کر کے معاملات کو یہ سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ پنجاب میں چاروں طرف جو ہے وہ امن اور چین لکھا جا رہا ہے. بہت یعنی جو پولیس گردی اور جو تھانہ کلچر ہے رتی برابر بھی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب، بہت شکریہ. راہر صاحب ایک بات تو صحیح ہے کہ پولیس کی پرفارمنس سے مجموعی طور پہ عوام کوئی ان کو اطمینان تو نہیں ہے، پولیس سے شکایتوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، پولیس کی حوالے سے پرفارمنس پہ آپ عوام پورے دیکھ رہے ہیں، آپ جو بھی جواب دیں گے وہ ضرور اس کو سنیں گے، لیکن بہرحال ایک عوامی پرسیپشن اور عوامی اس بارے میں رد عمل تو ہے. دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بارے میں ہماری پوری توجہ ہے اور چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ودن اے ویک جو ہے وہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو جو ہے وہ ریویو کرتے ہیں، پولیس کے نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی سال میں کتنے کے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں. محرم کا جو ہے وہ محرم حرام کا کتنا بڑا ایونٹ ہے اور اس کو کس طرح سے پیسفلی جو ہے وہ پولیس نے مینج کیا وداؤٹ اینی ادر ایجنسی. اس کے بعد آپ الیکشن دیکھ لیں کہ الیکشن کا پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ آپ کے پاس سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور تھانہ لیول کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ ریفارمز لے کے آئے ہیں. ہم نے جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہے. اس وقت صورتحال یہ کہ پورے 1 سال میں صرف 1 سیکٹیرین جو ہے وہ قتل ہوا ہے، جبکہ پچھلے سال کا فگر جو ہے وہ 30 ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی دہشت گردی سے متعلق جو ہے پولیس کی اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ہی بہت شکریہ رانا تو دیکھیں یہاں پہ بات تعریف کے قابل ہے. سے ہم نے موقف سن لیا، بہت شکریہ، بڑی نوازش سے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ کا، جہاں پر سندھ حکومت کو آج بڑی اور عدالتی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے علم بلند کیا ہے میرٹ کا، وہ میرٹ جس کا یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا قتل کیا تھا حکومت سندھ نے جب سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کو اپنا عہدہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا. یہ کیس آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. سندھ کی حکومت کو آج بڑی عدالتی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے جب سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ سال سندھ پبلک سروس کمیشن سے کامیاب 253 پولیس ASIs کو 15 دن میں تقرر نامے جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. آج جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس معاملے پر سندھ کے سیکرٹری داخلہ اور IG سندھ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر عدالت نے تحریری معافی اور 30 دن کی مہلت مسترد کر دی اور کہا کہ 15 دن کے اندر یہ اپوائنٹمنٹ لیٹرز جاری کر دیے جائیں. یہ 253 پولیس اہلکار پولیس ASI وہ ہیں جو سندھ پبلک سروس کمیشن نے انتہائی شفاف طریقے سے امتحانات کے ذریعے ان کو منتخب کیا تھا، جس کے بعد حکومت سندھ نے بھرپور دباؤ ڈالا تھا سندھ پبلک سروس کمیشن پر کہ ان کے بجائے ان لوگوں کو تقرر نامے ASI کے داخل کر دیے جائیں جو فہرست حکومت سندھ نے سید قائم علی شاہ نے اور پیپلز پارٹی کی دوسری اہم شخصیات نے مرتب کی ہے. اس وقت کے سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین آغا رفیق نے اس دباؤ کا سامنا کیا تھا، لیکن جب دباؤ زیادہ بڑھا تو وہ یہ عہدہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا. جس کے بعد بھی حکومت سندھ نے سندھ پبلک سروس کمیشن سے پاس ہونے والے ان 253 پولیس ASIs کو تقرر نامے جاری نہیں کیے. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا رجوع کیا اور 5 نومبر کو سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سندھ کو 45 دن دیے کہ ان کامیاب امیدواروں کو فوری طور پہ اپوائنٹمنٹ لیٹرز جاری کیے جائیں. یہ میرٹ سے منتخب ہوئے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کی سیاسی کوئی روابط نہیں ہے، ان کو میرٹ پہ منتخب کیا گیا ہے. ان کو فوری طور پہ اب تقرر نامے جاری کیے جائے، لیکن حکومت سندھ نے وہ بھی نہ سنی، حتیٰ کہ آج دوبارہ اس کیس کی کارروائی ہوئی. اس دوران حسب معمول سندھ کے IG اور سیکرٹری داخلہ نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے معافی نامہ دیا اور کہا کہ 30 دن کی
اور مہلت دی جائے. آج سندھ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے اس معافی نامے کو مسترد کیا اور کہا کہ 15 دن کے اندر اگر یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری نہیں کیے گئے تو توہین عدالت کی ایک اور کارروائی سندھ کے آئی جی اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف کی جائے گی. اس کیس کی سب سے زیادہ شہرت ہمارے پروگرام میں ہوئی تھی جب سندھ کے استعفے دینے والے سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ آغا رفیق احمد خان نے وہ پوری صورتحال بتائی تھی جس کے نتیجے میں انہیں اپنا عہدہ چھوڑ کے جانا پڑا. انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. کچھ لوگوں کی طرف سے میسیجز آئے کہ یہ آپ نے سب ہر چیز 100% آپ نے میرٹ پر کیا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. سیاسی حکومتوں میں یہاں پریشرز ہوتے ہیں, ممبروں کے پریشر ہوتے ہیں, وزیروں کے پریشر ہوتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹیں ہوتی ہیں. یہاں پھر آپ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں بہتر ہے کہ میں چھوڑ کے چلے گئے اور 1 سال کے اندر جسٹس آغا رفیق احمد نے چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی حیثیت سے استعفیٰ دیا. آج سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا اور رد عمل سید قائم علی شاہ کا اس میرٹ کے اس معاملے میں جہاں پر میرٹ کا کھلا قتل عام کیا گیا تھا, اتنا بڑا کیس ہے, اور اس پر ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو سید قائم علی شاہ نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا. خاص طور پر سندھ میں ہر دوسرے ہفتے سپریم کورٹ بھی آتی ہے. زیادہ تر ان کے یہاں کیسز سندھ گورنمنٹ کے جو خلاف ہیں وہ آتے ہیں یا ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں, اور عام طور پہ ججمنٹس, ممکن ہے ہم غلط ہوں, لیکن ججمنٹس عام طور پہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہی آتی ہیں. اور چلیں, کیونکہ عام طور پہ جج صاحبان ہمارے زمانے میں تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم نہیں بولتے, ہمارا قلم بولتا ہے. اب قلم بھی بولتا ہے اور خود بھی بولتے ہیں. یہ قائم علی شاہ صاحب نے نہیں کہا کہ قلم اس معاملے میں بولا ہے جہاں پر سندھ کے غریبوں کی میرٹ کو قتل کیا گیا تھا, اور اس کے جواب میں سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا سندھ پبلک سروس کمیشن سے منتخب ان غریب اہلکاروں کو اے ایس آئیز کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز نہیں دیے جا رہے تھے, حتیٰ کہ سندھ ہائی کورٹ کو یہ آرڈر دینا پڑا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. کراچی میں صورتحال گرم ہو رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے پیپلز پارٹی سے اختلافات ظاہر ہے بڑھ رہے ہیں, اور اب ابتدا میں ایک کرائسس آج پیدا ہوا. اسے ہم گٹر کرائسس کہہ سکتے ہیں. یہ کس نوعیت کا کرائسس تھا جس نے آج شہر کی سب سے بڑی شاہراہ کو کئی گھنٹوں کے لیے بند کر دیا؟ کمرشل بریک کے بعد. میں جنا روڈ کی لائن کو ڈسٹرب کیا گیا ہے. پانی کی لائنیں توڑوائی جا رہی ہیں. ویلکم بیک. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان کشمکش اور تناؤ عروج کی جانب بڑھ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ بلدیاتی الیکشن ہیں جہاں پر شہروں میں ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ نے اکثریت حاصل کی ہے اور اب اس کی بلدیاتی حکومتیں بننے کو ہے. اس سے پہلے بھی گو کہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس اختیارات بہت کم تھے, لیکن جو بچے کچھ اختیارات تھے انہیں وسیع پیمانے پر سلب کیا گیا ہے, جس سے بات واضح ہو گئی ہے کہ حکومت سندھ کسی صورت میں نہیں چاہتی کہ بلدیاتی حکومتیں فعال ہوں اور مؤثر ہو سکے. ایم کیو ایم کے لیے بڑا چیلنج ہے, اور ایم کیو ایم نے یہ چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عوام کو سڑکوں پہ لائے گی. اور اس کے علاوہ کل ایم کیو ایم نے یہ الزام بھی لگایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو ایک سازش کے تحت ختم کر رہی ہے. لیکن دوسری جانب صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے, اور شہری جو پہلے ہی کراچی کی صورتحال سے شدید تنگ ہے ان کے لیے شدید پریشانی کا معاملہ ہے, چاہے وہ شہر کی سڑکوں پر کوڑے کا معاملہ ہو, ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہو, پانی کے شدید مسائل ہو, پبلک ٹرانسپورٹ کی نایابی ہو, کسی صورت سے بھی کوئی سیوک فیسلٹیز نظر نہ آ رہی ہو. اس میں ان دونوں جماعتوں کی کشمکش نے ایک نئی صورتحال نے جنم دیا, جس میں آج ایک بات یہ چیز دیکھنے میں آئی حیرتناک طور پہ کہ کراچی کی سب سے بڑی مشروب شاہراہ
ایم اے جناح روڈ آج این صبح اس وقت چوک ہو گئی، یعنی کہ اس کی گٹر لائنز چوک ہو گئی جس وقت ٹریفک پورے پیک پر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پانی سڑک پر ابل آیا، یہ سب سے بڑی شاہراہ پر پانی سڑک پر آیا اور گھنٹوں کے لیے یہ سڑک مفلوج ہو گئی۔ یہاں پہ ٹریفک بری طرح سے جام ہو گیا اور عجیب بھیانک سی ایک صورتحال پیدا ہوئی، لیکن اس سے زیادہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال اور تقلیدی صورتحال اس وقت سامنے آئی جب حکومت سندھ نے اس پوری کیفیت کا جو آج صبح ایم اے جناح روڈ پہ نظر آئی اس کی ذمہ داری ایم کیو ایم پہ ڈال دی اور یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے دراصل صورتحال کو اس انداز سے بنانے کے لیے گٹر لائنز میں کمبل اور اس طرح کی دوسری چیزیں ڈال کے ان گٹر لائنز کو چوک کر دیا، جس کی وجہ سے ایم اے جناح روڈ پر یہ پانی ابل آیا۔ اس سے قبل کراچی میں کل دوسری بار جب واٹر بورڈ کی ایک بڑی لائن پھٹی تھی جس میں ایک بار پھر کراچی کی گلشن اقبال کے اور سفاری پارک کے علاقے میں پانی ابل آیا تھا، پھر ٹریفک بند ہو گیا تھا، تیسری بار یہ پانی کی پائپ لائن پھٹی تھی تو ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ یہ دراصل جان کے پائپ لائن پھاڑی جا رہی ہیں تاکہ کراچی والوں کو سزا دی جائے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو کیوں ووٹ دیا۔ آج کی اس کشمکش کی صورتحال میں سندھ کے ممتاز پیپلز پارٹی کے رہنما اور قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا تھا۔ میں اپنے علاقے میں جاتا تھا سکھر میں تو جو کچھ لوگ کسی کے مخالف ہوتے تھے وہ میں نے دو چیزیں دیکھی وہاں خود مجھے دکھائی گئی۔ گائے کی سری کو کپڑا باندھ کے موٹا تھا گٹر میں ڈال دیتے تھے اور گٹر ابلنے لگتا تھا اور جب ہم گزرتے تھے پانی تو ہم ایکشن لیتے تھے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب ہم نے اس پہ انکوائریاں کروائی کہ یہ جب میں آتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، میں جانے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ پھر پتہ پڑا دو گائے کی سریاں دکھائی جو اس میں کپڑا لپیٹا ہوتا تھا ڈال دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بائی ڈیزائن بھی ہو رہا ہے، مگر پھر بھی کوشش کی جائے۔ دیکھیں کوئی بھی کر رہا ہے، آپ اس میں کیوں پڑھتے ہیں، بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، مگر میں پھر بھی سندھ حکومت سے کہوں گا کہ توجہ دے زیادہ سے زیادہ بہتری کرنے کی۔ بالکل صحیح بات ہے جناب قائم علی خورشید شاہ صاحب کا یہ حکومت سندھ کو پیغام کہ ذرا دیکھیں کہ شہر کا حالت کیا ہے، شہر کی سچویشن کیا ہے، آج کا واقعے کو چھوڑے اوورآل جو کراچی کی اس وقت کیفیت ہے یقینی طور پہ یہ اس تناؤ میں بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ لیتے ہیں کمر سے بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی بہت اہم خبریں۔